अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो न्यूज़ HD में आपका मेज़बान डॉक्टर मरियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत पे हाज़िर है। नाज़रीन, नौजवानों की जब भी हम बात करते हैं तो बड़ा वाइटल रोल होता है किसी भी रियासत की डेवलपमेंट में। नौजवान उसका कीमती असासा होते हैं। इस्लामिक पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो 1400 साल से कहीं ना कहीं नौजवानों का हमें बड़ा वाइटल रोल नज़र आता है मुख्तलिफ़ फील्ड्स के अंदर। इवन एजुकेशन में, बैटल फील्ड में अगर देखें, एक्सपीडिशन में, तो आप वसल्लम ने उसामा बिन जैद को जब रवाना किया तो उम्र 18 साल थी। जैद बिन साबित को देखें, अबू उबैदा बिन जर्राह को देखें, अब्दुर्रहमान बिन औफ, बड़े बड़े मशाहिर गुजरे यूथ जिन्होंने एम्पावर किया आप वसल्लम ने उन्हें। और वही लीडरशिप थी जो 1,24,000 में बदली, जो सुफ़ा रेजिडेंशल यूनिवर्सिटी थी, दार अरकम था, वहाँ से जो एक फ़ोर्स निकली वो मल्टी साइडेड थी। मुख्तलिफ़ फ्रंट्स में उन्होंने इस्लाम के लेगेसी को आगे प्रमोट किया, एक्सपेंड किया। खिलाफत राशिदा के दौर में इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग की। यही वजह है कि आज दुनिया उमर लॉस के नाम से सैयदना उमर को याद करती है। खुलफाए राशिदीन के जो इनिशिएटिव्स हैं वेलफेयर के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, अक्रॉस द बोर्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन, तो उसमें यूथ का बहुत बड़ा रोल है। पाकिस्तान में मोर देन 50% यूथ है, टीनेजर्स हैं, मुख्तलिफ़ फील्ड्स में अपना लोहा मनवा रहे हैं। फोर्सेस में आप देखें, पुलिस डिपार्टमेंट में आप देखें, हेल्थ सेक्टर में देखें, एजुकेशन में देखें। और हम कहीं ना कहीं लैग कर रहे थे कि हमारा जो एजुकेशन में बहुत कम था गुज़श्ता पिछली जो 2 दहाइयाँ हैं उनके मुकाबले में। अब देखें तो हमारी यूथ जो है BS MS फार्मेसी की तरफ लोग जा रहे हैं, डॉक्टरेट कर रहे हैं, लोग मेडिकल के शोबे में जा रहे हैं, बाहर जाके तालीम हासिल कर रहे हैं। ना सिर्फ ज़र मुबादला पाकिस्तान भेज रहे हैं बल्कि पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। ये वो यूथ है जो आपका हमारा मुस्तकबिल है, फ्यूचर का। इसी सिलसिले में पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम इंटरनेशनल, उसके प्रेसिडेंट को आज हमने बुलाया है, मदऊ किया है, डॉक्टर अब्दुर्रहमान, जो कि ख़ुद भी सेंट्रल एशियन स्टेट्स में से एक स्टेट में वहाँ पे सर्व कर रहे हैं, अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। और मीडिया के हवाले से उनका बड़ा कलीदी रोल है। यहाँ के ईवान इक़्तिदार में हलकों को बड़ी करीब से देखते हैं, पॉलिटिक्स भी उनका इंटरेस्ट है। डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इतनी मल्टी साइडेड फ्रंट्स पे आप कैसे आगे बढ़े, और सेंट्रल एशिया के हवाले से भी हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी आमद का। पहले तो ये बताइएगा कि आप सेंट्रल एशियन स्टेट्स में हैं, आप खुद अपनी मेडिकल की एजुकेशन को फाइनलाइज कर रहे हैं वहाँ पे, तो क्या देख रहे हैं वहाँ पे? पाकिस्तानी कितने हैं मेडिकल के, और इतनी ज़्यादा तादाद में वहाँ क्यों जा रहे हैं? सबसे पहले आपका शुक्रिया, थैंक्स फॉर हैविंग मी इन द प्रोग्राम। आपके सवालात के दो हिस्से हैं। जैसे इंट्रो में आपने फरमाया कि पाकिस्तानी वहाँ पे जाके पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, और एक बड़ी तादाद में जो पाकिस्तानी नौजवान हैं, यूथ है, वो मेडिकल की तालीम के लिए यहाँ से मूव करके सेंट्रल एशिया और रशिया का रुख कर रही है और वहाँ पे ज़ेर तालीम है। अब कितनी बड़ी तादाद में है, ये एक सवाल है। वहाँ पे सेंट्रल एशिया के कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको पाकिस्तान की जो मेडिकल कमीशन है वो रिकॉग्नाइज़ करती है, जिसमें उज़्बेकिस्तान के कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ताजिकिस्तान की कुछ हैं, किर्गिस्तान की हैं, इसी तरह रशिया की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी जो हैं, यहाँ पे जब उनके लिए उनके मुस्तकबिल के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट जो है उनको उनका मुस्तकबिल संवारने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं देती, तो फिर पाकिस्तान का दामन छोड़ के वो फिर बाहर का रुख इख्तियार कर लेते हैं। वहाँ पे जाके फिर अपना मुस्तकबिल सुरखरू करने के लिए किस्मत आजमाते हैं। तो वहाँ पे हज़ारों की तादाद में, अगर ये मैं कहूँ कि 1 लाख या 2 लाख की तादाद में इन 15, 16, 18 मुल्कों में लोग जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो ये बेजा या गलत ये ना होगा। मेडिकल से रिलेटेड? ये सिर्फ मेडिकल का मैं फिगर ये अर्ज़ कर रहा हूँ आपको। और उसके अलावा लेबर जो है वो कुल पाकिस्तानी कम्युनिटी का 5 to 7% है। 97, 92 सॉरी 90% जो वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो सारी की सारी उनका ताल्लुक लेबर 90% का ताल्लुक मेडिकल की कम्युनिटी से है, और 7 to 8% का जो ताल्लुक है वो वर्कर्स हैं, वहाँ पे लेबर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप वहाँ पे हैं सेंट्रल एशिया में, तो क्या रूम है, कौन कौन से नए एवेन्यूज़ हैं हमारे यूथ के लिए? जो सोशल साइंटिस्ट हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकल साइंस है, आपका इंग्लिश लिटरेचर है, टीचिंग के हवाले से, रिसर्च एंड इनोवेशन के हवाले से, डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, तो ये सेंट्रल एशियन स्टेट्स का पाकिस्तान से बड़ा अच्छा रिलेशनशिप है, एक राहदारी भी है हमारी जी उस हाँ। तरफ।
اب فیوچر میں بہت ساری چیزیں بننے جا رہی ہیں، تو کون کون سے نئے ایونیوز ہیں پاکستانیوں کے لیے؟ سر وہاں پہ پاکستان کے لیے اگر ہمارے ڈپلومیٹک سٹیٹس ان کے ساتھ ایک اچھا ہو جائے، اور وہ جو پچھلے ماضی کے اندر ہمارے بہت سارے ایسے دروازے بند تھے جو ابھی آہستہ آہستہ وقتاً فوقتاً جو ہے پاکستان کے اداروں کی ایک اچھی جو اس میں کنسنٹریشن ہے، ان کا ایک خاص ورک ہے جس کی وجہ سے اب وہ دروازے کھلتے جا رہے ہیں، تو وہاں پہ ان کے پاس بہت کچھ ہے وہ دینے کو، جس میں فار ایگزامپل وہاں پہ ہائیڈرو الیکٹرک پاور پلانٹس جو ہیں وہ بڑی تعداد میں بجلی کی وہاں پہ تیاری ہو رہی ہے، اچھا، اور وہ بجلی اپنے جو سٹیزن ہیں ان کو ایک بڑی سستی وہ بجلی فراہم کر رہے ہیں۔ اسی طرح گیس کی سپلائی ہے، اس طرح فارماسیوٹیکل کمپنیز میں وہ بڑا کردار ادا کر رہے ہیں، اور سب سے جو بڑھ کے آپ نے جس طرح اپنے سوال میں بھی ذکر کیا کہ سلک روڈ ایک راہداری جو ہے، جی، جس کو ٹرانزٹ کا منصوبہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، جس پر سے دراز سے ہم بڑی باتیں سنتے ہیں کہ پاکستان سے وہ ایک روٹ جو ہے یہ اپنی سامان اور کنسائنمنٹس یہاں سے افغانستان کے رستے سے گزرتی ہوئی سینٹرل ایشیا اور پھر دین رشیا ہم اپنا سامان پہنچا سکتے ہیں، تو وہ جو سلک روڈ ہے وہ ازبیکستان کے پاس ہے۔ تو یہاں پہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ان کے ساتھ اپنے اچھے تعلقات استوار کر لیں تو ہمارا جتنا سامان ہے، جتنی کنسائنمنٹ ہے، ایون چائنا کی تھرو آؤٹ چائنا سے جو سامان آتا ہے وہ سلک روڈ سے ہم گزار کے اپنی اجناس نہ صرف سینٹرل ایشین کنٹریز کو پرووائڈ کر سکتے ہیں بلکہ ایٹ دا سیم ٹائم یہاں سے گزار کے رشیا اور پھر پولینڈ اور یورپ کو بھی بھیج سکتے ہیں۔ وہ سلک روڈ کب تک مکمل ہوگی؟ پاکستان اگر اس میں انوالو ہوتا ہے، یا ہماری ان کے ساتھ کوئی بات چیت چل رہی ہے، کوئی اپڈیٹ ہے؟ اس پہ ایم او یو سائن ہوتے ہیں، پرائم منسٹر کا مختلف ممالک کا فریکوینٹلی وزٹس رہے ہیں، جی، پرائم منسٹر آذربائیجان بھی گئے، اس کے علاوہ تاجکستان بھی گئے، دوشنبہ کا وزٹ کیا، اور تاشقند بھی ان کا ٹریول رہا، تو فریکوینٹلی وزٹس تو ان کے رہے ہیں۔ اب جو آپ نے بات فرمائی کہ یہاں پہ سلک روڈ کے حوالے سے آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، سلک روڈ جو ہے وہ ایک ایسا روٹ ہے، ایک ایسا پاتھ وے ہے جو ہر ملک کے اندر سے آپ نے گزر کے یورپ تک جانا ہے۔ وہ افغانستان کے اندر بھی پورا راستہ موجود ہے جو آپ بائی روڈ آپ ویزا لے کے ازبیکستان میں انٹر ہو سکتے ہیں، وہاں پہ ازبیکستان کے اندر بھی وہ پورا روڈ موجود ہے کہ وہاں سے آپ ٹکٹ لے کے اور ویزا لے کے وہاں سے قزاقستان میں بھی انٹر ہو سکتے ہیں، اسی طرح رشیا اور پھر یورپ میں بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ تو ایک سلک روڈ کی بیسک اچھا، یہ ڈیفینیشن وہی آ ہے گئی۔ باخان کوریڈور جو ہے اس کے راستے سے جو چائنا کو بھی ملاتا ہے، افغانستان بھی ہے، سینٹرل ایشیا بھی ہے، پاکستان بھی ہے؟ یہ تو آپ نے وسیع پیمانے میں اس کی تعریف کر دی، یعنی بڑا اچھا آپ نے اس کو ایلیبوریٹ کیا، یہ بالکل وہی روڈ ہے، لیکن وہ سلک روڈ تو صرف ایک روڈ کا نام پڑ گیا، میں نے اس کے اوپر ٹریول کیا ہے، تو وہ ایک نام اس وجہ سے پڑ گیا کیونکہ اگر اس روڈ کو حذف کر دیا جائے، اس حصے کو ہٹا دیا جائے تو وہ پھر ازبیکستان کا جو کوریڈور اور روٹ ہے وہ ہٹ جاتا ہے اور سلک روڈ کی اہمیت ختم ہو یعنی جاتی ہے۔ واخان کوریڈور کو اگر آپریشنل کر دیا جائے جی جی، تو سینٹرل ایشیا، رشیا، چائنا، افغانستان، یہ ایران، پاکستان، یہ آپس میں کنیکٹ ہو کنیکٹ سکتے ہو ہیں، سکتے ہیں اور اس سے گوادر کی اوبور یعنی ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو، ڈیپ سی پورٹ ہے، اس کی بھی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ ایگزیکٹلی وہاں پہ جو ہماری اجناس ہیں، اور خاص طور پہ چائنا تو پروڈکٹ پوری دنیا کو بھیجتا ہے، جس سے دوسرے ممالک وہ ریونیو جنریٹ کریں یا نہ کریں، چائنا الٹیمیٹلی بڑا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں۔ اگر کیونکہ افغانستان اور پاکستان اور چائنا اور یہ جتنے ممالک، انڈیا، بنگلہ دیش، یہ گنوا دیے، یہ تو ایک خطہ ہو گیا، اب ہم نے سینٹرل ایشیا کے ساتھ بھی اپنے آپ کو تو کنیکٹ کرنا ہے کہیں نہ کہیں، تو سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ میں نے بتایا کہ یہ سلک روڈ کیا ہے، افغانستان میں روڈ پورا روڈ میپ موجود ہے، ازبکستان میں روڈ میپ موجود ہے، قزاقستان میں موجود ہے، تو سلک روڈ کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے سامان کیسے گزارنا اچھا ہے، ڈاکٹر صاحب، مطلب یہ ہے، مطلب یہ سوری بس میں ایک جملے میں کمپلیٹ، مطلب یہ ہے کہ ڈپلومیٹک سٹیٹس کنٹریز کے ساتھ جب ہمارا اسٹیبلش ہو جائے گا تو ہر ملک اجازت دے دے گا کہ ہمارے ملک سے گزرنا شروع کر دیں، تو اس طرح ہم بائی روڈ پھر یورپ تک جا سکتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، پاکستان میں میڈیکل کالجز بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، زیادہ تعداد میڈیکل کے شعبے کی، فارمیسی کی، وہ باہر ایجوکیشن کو پریفر کیوں کرتی ہے؟ سر یہ پاکستان کی نوجوانوں کے کانٹیکس میں دیکھیں تو یہ بڑا افسوسناک پہلو ہے پاکستان کی، خاص طور پہ میڈیکل کے طلباء کے لیے۔ کچھ ادارے انٹیکٹ رہنے چاہیے، جیسے کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو پی ایم سی ڈیزالو ہو گئی، پی ایم ڈی سی ڈیزالو ہو گئی، ختم ہو گئی۔ گورنمنٹ اگر کسی ایک کی آئی تو اس نے اپنا ادارہ اسٹیبلش کر لیا، دوسرے کی آئی تو ادارہ اسٹیبلش کر لیا، تو جب ایک پی ایم سی اگر ڈیزالو ہو گئی تو اس نے جتنی اسیسمنٹ کر کے دنیا بھر میں میڈیکل کی یونیورسٹیز کو اپنے ساتھ ریکگنائز کیا ہوا ہے وہ سب ختم ہو گئی۔
پی ایم ڈی سی آئے گی، اب نئے سرے سے اسیسمنٹ کرے گی اور پھر سے ان کو لسٹڈ کرے گی، تو وہ ایک لمبا پھر ٹائم ٹیکن پروسیس ہوگا. اب کیا ہوتا ہے کہ جب اسٹوڈنٹس یہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ پڑھنے کے لیے اور پڑھ کے آ جاتے ہیں، پتہ یہ چلتا ہے کہ 2.5 سال کے بعد حکومت بدل گئی ہے. جیسے ہی حکومت بدلی ہے تو پی ایم سی ختم ہوا، پی ایم ڈی سی آ گیا. یعنی لاکھوں نوجوانوں کی ڈگریاں داؤ پہ ہیں. وہ داؤ پہ لگ جاتی ہیں اور پھر وہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں اسلام آباد کی سڑکوں کے اوپر، اور پھر ہماری پولیس ان کے ساتھ آنی ہاتھوں سے نپٹتی ہے. تو یہ تو طریقہ، دس از اچھا، ناٹ دا وے ٹو ٹریٹ دیم. ایک اور ان چیز، جی چونکہ جی میرا ریسرچ انوویشن سے بھی تعلق ہے، ہمارا جو اسکالر ہے جب وہ ڈگری مکمل کرتا ہے تو ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ ایک ریسرچ پیپر ہونا چاہیے انیشیلی. وہ آپ کے تھیسز میں سے ہوتا ہے، پی ایچ ڈی کا، پی ایچ ڈی کا. اس کے بعد ریسرچ پیپر پروموشنز کے لیے ہوتے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں میڈیکل کے جرنلز بہت کم ہیں، ایکس میں تو بہت ہی کم ہے، ڈبلیو میں تو کوئی ہے ہی شاید نہیں. تو یہ پیپر باہر کے جرنلز میں چھپواتے ہیں، وہ ڈالر میں پے کرتے ہیں، پیسہ بھی باہر جا رہا ہے. آپ کی ریسرچ اور انوویشن کی آپ ایچ ای سی پتہ نہیں خاموش بیٹھی ہے، سانپ سونگا ہے. جی. کیوں نہیں اپنے جرنلز کو امپاور کرتے، کوالٹی لے کے آئیں، انہیں اس لیول پہ لے کے آئیں تاکہ وہ زر مبادلہ جو باہر جا رہا ہے ڈالرز کی صورت میں وہ بھی رک سکے اور ریسرچر کو آسانی ہو پیپر پبلیکیشن. سر یہ اسی طرح کی صورتحال مجھے نظر آتی ہے کہ جس طرح پاکستان کے دیگر جتنے ادارے ہیں ان کی جو صورتحال ہے، ایک لولے لنگڑی صورتحال جو ہے، وہ اسی طرح میڈیکل کمیشن کی بھی وہی صورتحال ہے. یہاں پہ صرف اور صرف ہمارے جو حکمران طبقہ ہے، وہ کسی بھی کوئی منسٹری ہو، وہ کوئی وزارت ہو، وہ کوئی وزیر ہو، وہ سب لوگ اپنے کام کرتے ہیں. اپنے علاقے میں ان کو کسی کو فون آ گیا میٹر کا تو میٹر لگوا دیا، سولنگ بنوا دیا، سڑک پکی کروا دی، لیکن پاکستان کے انٹرسٹ سے ان کو کوئی غرض نہیں ہے. وہ خواہ ہیلتھ منسٹری ہو جو میڈیکل کے شعبے کو ڈیل کرتی ہے، انہوں نے نہیں دیکھنا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آرام سے سکون کی وہ نیند کی گولیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب کوئی فائل آ جائے باہر سے، کسی ایمبیسی نے انٹرٹین کروانے کے لیے ریکویسٹ کر دی، تو پھر تسلی سے اس فائل کو دیکھتے ہیں. پتہ تب چلتا ہے وہاں کے آنے والی میڈیکل اسٹوڈنٹس جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، ان کا کیریئر 2-3 سال تک تباہ ہو چکا ہوتا ہے. پھر وہ کیس سپریم کورٹ میں فائل کرتے ہیں تو وہاں سے جا کے وہ کمیشن کے جو میڈیکل کمیشن چیئرمین کو طلب کیا جاتا ہے، ان سے بات ہوتی ہے، پھر ڈیلے ہو جاتا ہے. تو اس طرح کب تک یہ داؤ پہ نظام لگتا رہے گا؟ کیا کیوں؟ نوجوان پاکستان کی، یہ جو نوجوان ڈاکٹرز ہیں وہ پاکستان کی ہیلتھ پالیسی سے مطمئن ہیں؟ بالکل بھی مطمئن نہیں ہے. میرا صرف ایک ویک پہلے ڈاکٹر صاحب کا نام لیے بغیر میں عرض کرتا ہوں، مجھے انہوں نے ایک جملہ کوٹ کرتے ہوئے مجھے یہ کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی سٹڈیز کمپلیٹ ہیں، اب آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں، خدا کے لیے پاکستان مت آئیے گا. میں نے کہا جی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ کبھی ماضی میں ایسا کام ہوا ہے کہ ایم ایس ڈاکٹر جو میڈیکل سپریڈنٹ ہے، پورے ہاسپٹل کا انچارج ہے، اس کو پورے ٹرینی ڈاکٹرز کے سامنے کھڑا کر کے اور پورے اسپتال کے عملے کے سامنے کھڑا کر کے آپ نے ہتھکڑیاں لگا کے اس کو جناب جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دیا ہے. یہ کون سا دنیا کا قانون اجازت دیتا ہے؟ اور اس کی ریزننگ کیا ہے؟ میں ایک جملے میں صرف وہ ریزن اس کی عرض کر دوں کہ آپ نے ڈائگنوز کر کے، فار ایگزامپل اگر میرے پاس کوئی درد کسی کو ہے، مریض کو وہ آ جاتا ہے، تو میں اس کو کسی کو میفنیمک ایسڈ تو سب کو نہیں لکھ کے دے سکتا، میں ڈکلوفینک سوڈیم پوٹاشیم سب کو نہیں لکھ کے دے سکتا. میں نے دیکھنا ہے کہ کس مریض کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا پرسکرائب کرنا ہے. اگر وہ آئٹم آپ کی وہاں پہ ذخیرے میں یا آپ کے سٹاک میں موجود نہیں ہے تو ڈاکٹر باہر کے لیے پرچی بنا کے دے گا. تو یہ گورنمنٹ کی نائلی ہے سٹاک پورا کرنا، یہ ڈاکٹر کی نائلی اچھا ہے. ڈاکٹر صاحب لگے ہاتھوں، چونکہ آپ کا جی فیلڈ ہے، اسلام آباد میں بھی پنڈی میں کئی ہاسپٹلز ہیں جہاں پہ کیسز آئے، مریض کو رکھ لیتے ہیں وینٹ پہ اور چارج کرتے ہیں 2-2. یہ بائیو ایتھکس بھی کچھ ہوتی ہیں میڈیکل. پرائیویٹ ہاسپٹل کا رویہ کہ پیسے کمانے کے لیے لوگوں کو ذلیل کرتے، میت کی بے حرمتی ہوتی ہے. اسی طرح یہ فارماسیوٹیکل جو مافیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بہت ساری انوویشنز کی راہ میں رکاوٹ ہے. کینسر کا علاج، ڈائبٹیز کا، ظاہر ہے ڈائبٹیز کا اگر علاج آ گیا تو پھر دوائی تو کوئی نہیں لے گا. جی تو اس کے ان دو فیکٹرز کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ سر، آپ نے جو یہ پہلا سوال یہ کیا کہ وہ آپ نے ایک جو دکھتی ہوئی نبض ہے، رگ میں ہے، 4 اس کی ہاسپٹلز کے نام لے سکتا ہوں، اسلام آباد کے بڑے ہاسپٹلز ہیں، انتہائی افسوسناک اور خبر ہے. ایک میرا آنکھوں دیکھا حال ہے. بندہ غریب تھا، ماں اس کی فوت ہو گئی، 4 لاکھ جی بل ہے، تب ڈیڈ باڈی ملے گی. سر جو بھی میڈیکل کا کمائی اسٹوڈنٹ، کا ذریعہ. اور ایک ہاسپٹل تو ایسا ہے کہ جسے این جی اوز باہر سے رجسٹر ہے، چیریٹی بھی ملتی ہے، لیکن پھر بھی وہ مریض ایکسپائر ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو ڈیلے کرتے ہیں تاکہ بل بنتا رہے اور ان کا نظام چلتا رہے. یہ حالت ہے ہماری اسلام آباد میں. کہتے ہیں مسلمان ہیں، پھر کہتے ہیں کلاؤڈ بسٹ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، یہ آفت آ گئی، یہ آ گئی.
سر کوئی بھی ڈاکٹر جب اپنا کریکولم پڑھتا ہے یا وہ پہلے سیمیسٹر میں فرسٹ ڈے سے اس کو بایو ایتھکس کی ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر اس کو اخلاقیات سکھائی جاتی ہیں، نہ کہ کسائی بننا اس کو سکھایا جاتا ہے۔ اس کو سکھایا جاتا ہے کہ تم ایک مسیحائی کا کردار ادا کرو گے، تم خدا کے بعد ایک مریض کے لیے وہ امید ہو کہ تمہارے دلاسے کے ساتھ، تمہاری علاج کے ساتھ اور تمہارے محبت برے رویے کے ساتھ یہ ٹھیک ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک ڈاکٹر مسیحائی کا کردار اور اپنے منصب کا لحاظ کیے بغیر ایک درندہ صفت اور ایک وحشی صفت انسان بن جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں الامان الحفیظ، اللہ سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے۔ ایسے معاشرے کے اوپر عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ اور اصل بات یہ بھی بتاؤں، چونکہ اسلام آباد میں، پنڈی میں، ہمارے ملک میں اوور آل دیکھیں، سرجیکل انسٹرومنٹس بھی وہی دوبارہ یوز ہو جاتے ہیں۔ جی، کرپشن دیکھیں، 2 نمبر دوائیاں، کنٹیمینیٹڈ۔ ہاں، اور ہاسپٹل سرکاری جو ہے ان میں سے بھی دوائیاں بیچی جاتی ہیں، جی اس ہاں، میں ایم ایس سے لے کے نیچے۔ پچھلے دنوں اسلام آباد کے ایک ہاسپٹل میں گارڈز نے ایک فیملی پر تشدد کیا ہے، اور ینگ ڈاکٹر انٹاکسیکیشن میں لفظ استعمال کروں، چرس پی کر وہاں پہ بدتمیزی کرتے ہیں۔ کیا ایک ڈاکٹر کا اپنے مسلز بنانا، نشہ آور چیزیں لینا، وہ کر کے تو لوگوں کو اس طرح ذلیل کرنا جائز ہے؟ سر یہ جو مافیا ہے وہ کوئی بھی آپ ادارہ چوز کر لیں، آپ نے تو بالکل آپ نے ایک شعبے کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر شعبے کے اندر اس طرح کا ایک مافیا لیکن بیٹھا یہ ہوا ہے۔ شعبہ زندگی لیکن یہ موت کا شعبہ، جی مسئلہ جی ہے۔ میں اسی پہ آ رہا ہوں، لیکن یہ وہ شعبہ ہے کہ جو میں نے جیسے عرض کیا کہ وہ مسیحائی کا ڈاکٹر کردار ادا کر رہا ہوتا ہے، اگر اس نے بھی یہ درندہ صفات اپنے اندر رکھنی ہے، اس کو اپنا کے آگے چل رہا ہے، تو پھر یہ پنپتے تڑپتے ہوئے مریض کہاں جائیں گے؟ اور اگلی بات، کیونکہ آپ نے مسیحائی کی بڑی خوبصورت بات کی، جی 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اچھے لوگ بھی، اسی لیے ہم کہتے ہیں آپ جی جیسے یوتھ آگے آئے اور یہ اس کو ریپلیس کرے۔ کئی دفعہ سیزیرین کی ضرورت نہیں ہوتی، جی پیسے چارج کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک، ایک عورت آلریڈی ڈیلیوری کے وقت موت کے ساتھ، زندگی موت کے کھیل میں ہوتی ہے، اوپر سے سیزیرین کر کے اس کا کیریئر تباہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی ہو رہا ہے یہاں پہ۔ سر ایسا جو مافیا ہے ان کے خلاف گھیرا گورنمنٹ تنگ ہونا قانون چاہیے۔ نہیں ہے۔ ایسے وہ خواہ کالی بھیڑ کسی بھی محکمے میں بیٹھی ہو، ہمارے ڈاکٹرز کو بھی یہ سٹیپ لینے کی، انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے کہ کوئی اپنے اندر سے کالی بھیڑ بیٹھی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ سر ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے مسلمان ڈاکٹر ہیں، سو کالڈ ابھی مسلمان ڈاکٹر ہیں، لیکن ہم نے مرنے کے بعد ایک وہ بھی بارگاہ ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کے جواب دینا ہے اور بتانا ہے کہ ہم نے کیا گورکھ دھندے اور کیا یہاں پہ طریقہ کار اپنایا ہے۔ اگر تو ہم ایٹ دا سیم ٹائم 2 منصب کے اوپر فائز ہیں، بحیثیت ڈاکٹر میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک منصب ہی جو ہماری مسیحائی کا ہے ڈاکٹر والا، دوسرا منصب ہے ہم مسلمان ہیں۔ اگر تو کوئی غیر جو ہے وہ کسی باہر کے ملک سے آ کے یہ کام کرے تو ٹھیک ہے، اس کا مذہب اس کو جو بھی کچھ کہے ہم اس پہ نہیں کمنٹ کریں گے، لیکن جب مسلمان ڈاکٹر ہو کے میت رکھ کے 10 لاکھ روپے کی اس کے لیے بلیک میل کرے گا اور جھوٹ بول کے کہے گا کہ مزید ہم آپریشن کے لیے لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ یہ سکسیسفل ہو جائے گا، اب دوائیں لے آئیں، اتنا پیسہ دیں، روم کا خرچہ دیں، خدا کے لیے ان ڈاکٹر سے ہاتھ باندھ کے یہ درخواست ہے کہ ان سے جا کے پوچھو کہ جن کا بیٹا وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، ان سے جا کے پوچھو جن کی ماں وینٹیلیٹر پہ پڑی ہوئی ہے، ان کے لیے تو کل کائنات اس کی بیڈ کے اوپر پڑی ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹرز کو بھی اپنا کم از کم منصب کا خیال کرنا چاہیے، اللہ اور اللہ کے رسول کا حیا کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبد الرحمن، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ بائیو ایتھکس، میڈیکل ایتھکس جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وہ پڑھائی جاتی ہیں، پریکٹس میں کیوں نہیں آتی؟ اسلام آباد میں ہاسپٹلز میں پیشنٹس کو جو ایکسپائر ہو چکے ہوتے ہیں مزید رکھ کے وینٹیلیٹر کے نام پہ لاکھوں روپے کا کاروبار۔ یہ بڑی بڑی بلڈنگز، یاد رکھیں قبر میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہے، کفن کی نہ جیب ہوتی ہے نہ قبر میں وینٹیلیٹر اور اے سی ہوتا ہے۔ یہ وہ بڑے بڑے کاروباری حضرات جو میڈیکل کے شعبے سے وابستہ ہیں، جن کے ہاسپٹلز ہیں، وہ یاد رکھیں کہ انسانوں کی زندگی موت پہ آپ پیسے کا کاروبار نہ کریں، کوئی ایتھکس ہوتی ہیں۔ اور اسلام آباد کے سرکاری اسپتالوں میں بھی آپ ایکو کا ٹائم لینے جائیں، 1 مہینے بعد ڈیٹ ملے گی، آپ کو ستھری دوا نہیں ملے گی، مہنگے انجیکشنز، دوائیں سارے باہر سے ملتے ہیں۔ کہاں ہے ہیلتھ منسٹر، کہاں ہے ہیلتھ پالیسی؟ اگر اسی طرح چلانا ہے تو آرٹیکل 38 پھر قانون سے نکال دیں۔ سوشو اینڈ اکنامک ویل بینگ آف دا پیپل، یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، فری ہیلتھ، ایجوکیشن، کھانا پینا، رہائش، روزگار، لیکن ان میں سے ایک بھی نہیں مل رہا۔ آرٹیکل 38 جب معطل ہے تو پھر عطائی ڈاکٹر بھی آئیں گے، پھر جناب سیزیرین بھی ہوں گے، پھر لوگوں کو لوٹا بھی جائے گا، سرکاری اسپتالوں کی دوائیاں بھی بیچی جائیں گی، ڈرگ مافیا ان ڈاکٹرز کے پاس
بیٹھے ہوتے ہیں ویٹنگ لسٹ میں، اور جناب ان کو ٹورز بھی آفر کرتے ہیں، سیمینارز بھی، بڑی بڑی گاڑیاں بھی، کہ وہ ایک دوائی ریکمینڈ کر دیں. کس بیس پہ ریکمنڈیشن ہوتی ہے؟ کمیشنز ہوتی ہیں جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. تو اس سارے کے سارے مافیا کو ایکسپوز تب ہوگا. یہ پورا نظام غلاظت اور بدبودار بن چکا ہے. اس کی ریپلیسمنٹ کا وقت آ چکا ہے. خلافہ علی منہاج النبوہ جب تک قائم نہیں ہوگی، نو ون از ابو دا لا، خلافت کے ماڈل میں یہی ہوتا ہے. تو آج پاکستان میں یہ جو غلاظت تعفن پھیلا ہوا ہے، چاہے وہ میڈیکل کے شعبے میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کے ہو، کسی بھی شعبے میں، اس کو سمندر برد کرنے کا وقت آ گیا ہے، ورنہ پانی تقریباً سر سے گزرتا جا رہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.